अब मैं यहाँ स्टेज पे दावत दूंगी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बुशरा गौहर को कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। तो भरपूर अंदाज में शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। स्टेज पे बैठे आज कुछ हमारे ऐसे सियासी कायदीन हैं जो अब भी अपने पार्टियों के अंदर और बाहर इंसानी हकूक़ और आइन की बात करते हैं, वरना मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान में आज एक ही सियासी पार्टी है और वो रजिस्टर्ड सियासी पार्टी नहीं है, वो पिंडी की पार्टी है। और ये बाकी सारी पार्टियां जो हैं तो वो उनकी ज़ेली तंजीमें बन चुकी हैं जिनको वो कंट्रोल करती हैं। तो इसलिए ये कहना कि सियासी पार्टियां मिसिंग पर्सन्स की बात करेगी, ये तो यकीन मुझे नहीं है। मैं आज सलाम पेश करती हूँ बलोच माओं को, सिंधी माओं को और पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को, जिसने इस इशू को, हमारे बच्चों को लापता किया जाता है, उनको अगवा किया जाता है पहले और फिर लापता किया जाता है। इस इशू को अगर किसी ने सामने लेके आए हैं तो वो सबसे पहले मैं समझती हूँ बलोच माएँ हैं जिन्होंने एहतजाज किया। हमारे मामा कदीर लंबी मार्च के साथ आए इस्लामाबाद में, मैंने भी उनके साथ मार्च किया उसमें जब वो आप इस्लामाबाद आए, और मुझे पता है कि किस तरीके से आपको रोका गया और इतना खौफ था कि लोग शामिल नहीं हो रहे थे। बलोच माएँ इस्लामाबाद में आई और आज जब मैं आई थोड़ी देर पहले तो मैंने हसीबा कमरानी से बात की कि आपने तो एहतजाज किया इस्लामाबाद में और फिर हमारी कठपुतली प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी हुई, तो उन्होंने क्या कहा आपको? तो बताया गया कि उन्होंने कहा मैं आपको खुशखबरी दूंगा। पूछा गया कि खुशखबरी कब देंगे, तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं नहीं बता सकता। अब ये हाल है प्राइम मिनिस्टर का। एक बात बार बार कही जाती है कि मिसिंग पर्सन्स को अदालत में पेश करें और अगर उनका जुर्म कोई है साबित होता है तो उनको आइन और कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। मैं समझती हूँ कि हमें थोड़ा आगे इससे जाना चाहिए। बात यह है कि जिसने जुर्म किया है उनका तो हमें पता है, पहले उनको तो लेके आए अदालत में, बाकी तो फिर बाद में पता चलेगा। जुर्म रियासत कर रही है, ये दहशतगर्दी रियासत कर रही है, पहले उनको लेके आए, पहले उनको इधर कटहरे में लेके आए। हमारी पार्लियामेंट जो आजकल बाहर से कंट्रोल होती है उसमें भी उस्मान काकर साहब की तरह, रज़ा रब्बानी साहब की तरह, मोहसिन दावड़ साहब की तरह, अली वज़ीर साहब की तरह ऐसे लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं। और अख्तर मेंगल साहब ने और मोहसिन दावड़ ने एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस पे एक बिल नेशनल असेंबली में लेके आए जिसको रिजेक्ट किया गया। मैं समझती हूँ कि ये फिर भी बहुत उनका कमाल है कि एक बिल वो लेके आए जिस पे वो डिबेट शुरू हुई और अब हुकूमत कहती है कि हम लाएंगे एक बिल जिसमें मिसिंग पर्सन्स इशू को हम क्रिमिनलाइज करेंगे। अब इस हुकूमत, कठपुतली हुकूमत से हम पूछते हैं कि क्या ये क्रिमिनल एक्ट पहले नहीं था? ये एक क्रिमिनल एक्ट है और इसको क्रिमिनलाइज हमारी आइन और कानून करती है। किसी को इजाज़त नहीं है कि घरों पे छापे मार के आप लोगों को बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ के उठाएं। ये क्रिमिनल एक्ट है और जो इसको कर रहे हैं उनको सज़ा होनी चाहिए।
आइन की बात करें, ह्यूमन राइट्स की बात ये कह रहे हैं, तो आइन भी मुअत्तल है और ह्यूमन राइट्स का तो ये हाल है हमारे सामने। इस वक्त मार्शल लॉ लगी हुई है पाकिस्तान में और बदतरीन मार्शल लॉ है। इसके खिलाफ जब तक हम सब मुज़ाहमत नहीं करेंगे तो ना ये सियासी पार्टियां कुछ कर सकती हैं। ये सीट्स के बारे में बात नहीं है, ये एक मुज़ाहमती तहरीक शुरू करने की ज़रूरत है और जब तक ये नहीं होगी तो ये बात आगे नहीं जाएगी। मैं आपके सामने आज एक दो केसेस भी रखना चाहूँगी जिसकी मेरे ख्याल में शायद आप लोगों को इल्म ना हो। आज पेशावर में बारिश में मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट से ख़वातीन आई हैं। ये पश्तून ख़वातीन माएँ बहनें बारिश में एहतजाज कर रही हैं अपने लापता ख़ानदानों के बच्चों के लिए। इसी तरह कल आपको बताया भी गया, अभी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ने जानी खेल बन्नू में 4 बच्चों की मस्शुदा लाशें दरामद हुई। और वो कैसे दरामद हुई? उन पे मिट्टी डाली गई, उनको कत्ल किया गया, पहले अगवा किया गया, लापता किया गया, फिर उनको कत्ल किया गया बेदर्दी से और उन पे मिट्टी डाली गई। तो कुछ कुत्तों ने उनको, उनकी जो बॉडीज़ हैं उनको निकाला और इस तरह पता चला कि उनके साथ क्या हुआ। आज एक बहुत बड़ा एहतजाज बन्नू में हो रहा है और इन 4 नौजवानों को, जिनका कोई जुर्म नहीं, वो कैंट में फौजी ऑफिसर उसके सामने बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और उनकी जो डिमांड्स हैं वो ये हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो फ़ौज हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठी हुई है तो कर्नल साहब पे ही FIR दर्ज होगा, क्योंकि ये जो तहफ़्फ़ुज़ का हम पे सिक्योरिटी के लिए बैठे हैं तो ये इन पे FIR दर्ज हो। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं, कि इन जो ये गुड और बैड तालिबान की पॉलिसी है, ये रियासती दहशतगर्दी की जो पॉलिसी है, इसको ख़त्म किया जाए। तीसरी बात वो ये कर रहे हैं कि हमारे हज़ारों लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया गया है, अगवा किया गया है, उनके लवाकिन को कॉम्पनसेशन दिया जाए। ये 3 उनकी डिमांड्स हैं और वो उधर बैठे हुए हैं, बारिश में बैठे हुए हैं। मैं इसके साथ 2 और ऐड करूंगी हम सब की तरफ से। पख्तूनख्वा को डीमिलिटराइज किया जाए, बलूचिस्तान को भी डीमिलिटराइज किया जाए, इसके सिंध को भी डीमिलिटराइज किया जाए, सारे पाकिस्तान को डीमिलिटराइज किया जाए। इससे के बगैर ये नहीं होगा। और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने बार बार ये कहा है कि एक ट्रूथ कमीशन बनाएं आप, उसके बगैर ये नहीं हो सकता। मैं समझती हूँ कि अब पाकिस्तान की इंसाफ के इदारों में, आइन के इदारों में, हुकूमत तो हमें पता है उनमें ये दमखम नहीं है। शायद अब वक्त आ गया है कि हम यूनाइटेड नेशंस जाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बात करें, क्योंकि इसके बगैर ये बात नहीं होगी। ये जो इस वक्त ग़ुलामी का दौर है, मार्शल लॉ का दौर है, इस ग़ुलामी से इसी तरह निकला जा सकेगा। तो मैं एक दफ़ा फिर ये कहूँगी, अपने बलोच माओं को, सिंधी माओं को, पख्तून माओं को, हमारे शिया बहनों को
کہ ہم شرمندہ ہیں. جو کام ایک سیاسی پارٹی کو کرنا چاہیے تھا, ایک سیاسی جدوجہد ہونی چاہیے تھی, ہم اس میں کامیاب نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے لیڈران کے لیے یہ ایک مسئلہ ابھی نہیں ہے. چند ہی لیڈران ہیں جو اس پہ بات کر رہے ہیں, اور وہ ہمت کر کے کرتے ہیں بات. تو ہم شرمندہ ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے, اور جب تک وہ مجرم, کیونکہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے, کئی دفعہ کہا گیا ہے ہمارے جو فوج کے مشر ہیں, پبلکلی کہا ہے باجوہ صاحب سے کہ یہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. بھئی یہ غلطیاں نہیں ہیں, یہ جرم ہیں. یہ غلطیاں نہیں ہیں, اس کو بھولا نہیں جائے گا. تو جب تک احتساب کا عمل ہر ادارے میں ابو بورڈ نہیں ہوگا تو اسی طرح جرم ہوتے رہیں گے. تو شکریہ, میں آپ سب کے ساتھ ہوں. آپ کی اتنی زیادہ جو دردناک ہم نے سنی کہانیاں, تو میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں. تو بیسکلی میں آپ کے ساتھ رہوں گی. ٹھیک ہے, شکریہ. شکریہ بشرا گوہر صاحبہ. گمشدہ, کھو جانا, لاپتہ ہونا. گھر میں ہماری کوئی چھوٹی سی چیز ہی ہم سے کہیں مس ہو جائے, کھو جائے, ہم جھنجھلا جاتے ہیں, کیونکہ ہماری چیز ہوتی ہے. ہم اس کے لیے مطلب مینٹلی طور پر تھوڑا عجیب صورتحال ہو جاتی ہے. اور یہ جیتے جاگتے وجود ہیں جن کو لاپتہ کیا گیا ہے, وہ پیارے جن کے وجود سے یہ دنیا ہے, وہ بچے, وہ بیٹے جو گھر کی رونق ہیں, وہ لاپتہ بیٹے جنہیں بلوچستان کی مائیں, جسے سندھ کی مائیں ناز اور لوریوں سے سنا سنا کر بڑا کرتی ہیں, شہروں میں پڑھانے بھیجتے ہیں. کس طرح کی مشکلات میں وہ ان ماں باپ کو ہی پتہ ہوتا ہے. لیکن وہی بیٹے جب لاپتہ ہوتے ہیں سالوں تک, 2 سال, 3 سال, 10 سال, 15 سال, ایک زندہ وجود کا کھو جانا, گمشدہ ہو جانا کسی اذیت سے کم نہیں ہے. ایک بار جو کسی کا انتقال ہو جائے, دنیا چھوڑ جائے, سمجھ میں آ جاتا ہے ایک بار کا رونا ہوتا ہے. لیکن گمشدہ کے لیے دن میں 1000 بار رونا, 100 بار مرنا ہوتا ہے. خدا ایسی اذیتوں سے دنیا کی ہر اقوام کو بچائے, اور اس ملک میں جو قوم آباد ہیں, جو بھی سندھی, بلوچ, پشتون, اردو, شیعہ, اللہ ان کی بھی مشکلات کو آسان کرے. ابھی میں دعوت دوں گی, یہاں پر ہمارے اسپیکرز میں تھے بلوچستان سے ڈاکٹر مالک صاحب, لیکن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ نہ آ سکے, ناسازی سے, تو انہوں کی جگہ ڈاکٹر اسحاق آئے ہیں. تو میں انہیں دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں, اپنے خیالات کا اظہار کریں. شکریہ. اسٹیج پہ تشریف فرما سیاسی جماعتوں کے اکابرین اور اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے حاضرین مجلس, بالخصوص بلوچستان سے, سندھ سے آئے ہوئے میری بہنیں. یہ جتنی باتیں ہم سن رہے ہیں اور جو واقعات, جو دردناک تصویر کشی میری بھائیوں نے کی, میری بہنوں نے کی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمیں مطالبہ کر رہے ہیں, ہمارا مطالبہ کیا ہے, ہمارا ڈیمانڈ کیا ہے. ڈیمانڈ صرف یہ ہے, ریاست سے ہے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے, اگر کسی نے کوئی غیر قانونی عمل کیا ہے, تو آپ اس کو قانون کے دائرے میں رہ کر اس کی سزا و جزا تجویز کریں. آخر شہریوں اور ریاست کے درمیان معاہدہ کیا ہے, ایگریمنٹ کیا ہے, وہ آئین ہے. لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ نہ آئین کو مانا جاتا ہے, نہ انسانی حقوق کو مانا جاتا ہے, نہ ہیومن رائٹس کے جو انٹرنیشنل ڈکلیریشن ہے جس کے ہم سگنیٹری ہیں اس کو مانا جاتا ہے. تو آخر یہ ملک کرائسس میں نہیں جاتا ہے تو اور کیا ہوگا؟ مختلف بحران, جیسے بنگالی صاحب نے نشاندہی کی, انتظامی بحران, معاشی بحران, انسانی حقوق کے بحران, اور دوسری جانب پوری دنیا میں ملک جو ہے وہ آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے. یہ کرتوت کس کے ہیں؟
یہ جرائم کس نے کیے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت بلوچستان کے فرزندوں کے، میری بہنوں، ہم سب کو فخر حاصل ہے کہ ہمارے اکابرین نے، اگر میر غزوش بن جو کی بات کریں، سردار عطا اللہ مینگل کی بات کریں، خان عبدالصمد اشرفی کی بات کریں، اسی طریقے سے یہاں پہ خان عبدالغفار خان کی بات کریں، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی بات کریں، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ریاستی اداروں کو اور ریاست کو ایک سمت دینے کی کوشش کی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ جو غدار ٹھہرے انہوں نے تو آپ کو رستہ دکھایا تھا۔ جو غدار، اگر میر غوث بیزنجو کو 14 سال سزا ہوتا ہے کہ 1 یونٹ توڑ دو، میر صاحب تقریر کرتا ہے کہ مت کرو، آپ آج کہہ رہے ہو کہ میں افغانستان کو فتح کر رہا ہوں، کل کے دن انتہا پسندی کا جن بوتل سے نکلا تو اسلام آباد کے گلی محلے محفوظ نہیں ہو گئے، اور وقت نے ثابت کر دیا کہ GHQ بھی محفوظ نہیں رہا۔ تو ساتھیوں، حاضرین مجلس، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے اس طریقے سے حل نہیں ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی بلوچستان کی منظر کشی کروں۔ آخر ہمارے لوگ کیوں اتنے نالاں ہیں؟ ہمارے لوگ کیوں اتنے محکومت کے شکار ہیں؟ ہمارے لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم اس ریاست کے شہری ہیں؟ وہ کیوں اپنے آپ کو باور کروانا نہیں چاہتے کہ واقعی ہم اس ریاست کے شہری ہیں؟ ریاست اپنے شہریوں سے کیسا سلوک کرتا ہے؟ دنیا کے سامنے ہماری ریاستیں موجود ہیں۔ مجھے یاد ہے اسی قسم کا ایک کانفرنس تھا جب کسی نے بات کی، بہت پہلے کی بات ہے، ایون یہ جو ہے 2001-2002 کی بات ہے، تو کسی نے کہا جناب بلوچستان میں اس لیے ترقی نہیں ہو رہا ہے کہ بلوچستان کے جو سردار نواب ہیں وہ ترقی کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اتفاق کی بات ہے اس وقت جو ڈسٹرکٹ ناظم تھا وہ خیر جان بلوچ تھا، اس کا تعلق ہماری پارٹی سے تھا، اور مشرف کی حکومت تھی، اور منسٹر جو ہے ان کا اپنا چہتا جو ہے قدوس بیزنجو تھا۔ میں نے کہا بھائی آواران میں DC ڈپٹی کمشنر کو آفس نہیں ہے، اور واقعتاً کوئی پکا بلڈنگ نہیں تھا۔ ایک ریسٹ ہاؤس تھا جو پکا بنا ہوا تھا، سیمنٹ کا بنا ہوا تھا، اس میں 3 کمرے تھے۔ ایک کمرے میں خیر جان رہ رہا تھا، ایک میں ڈپٹی کمشنر صاحب رہ رہا تھا۔ جب خیر جان کوئٹہ آیا وہ کمرہ قدرے بہتر تھا تو ڈپٹی کمشنر نے اس کے سامان دوسرے کمرے میں شفٹ کیا، خود ادھر شفٹ کیا۔ میں نے کہا یہ جو ہے تصویر کشی ہے بلوچستان کی، یعنی پورے عرصے میں 70 سالوں میں اگر ایک میڈیکل کالج بنا، ایک یونیورسٹی بنا، وہ میر غزوش بیزنجو نے بنوایا۔ اب اگر 2 اور 3 میڈیکل کالج بنے ہیں وہ جو ہے ڈاکٹر مالک صاحب کے دور میں بنے۔ میری بہنوں کے گلے شکوے اپنی جگہ، لیکن میں یہ کہوں کہ ہر وقت ہم نے اپنے لوگوں کا درد محسوس کیا ہے، اور یہ درد محسوس کرتے رہیں گے۔ ہر فورم پہ، ہر جگہ، ہر انٹرویو میں، ہر جگہ میں بات کرتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو، آپ غلط کر رہے ہو، کہ جو لوگوں کو اٹھا کے اس کو مسنگ کرتے ہو، اور لوگ جو ہے ایک عجیب سے گونگو کی کیفیت میں ہے کہ میرا پیارا، میرا فرزند، میرا بیٹا، میرا شوہر کیا زندہ ہے یا فوت ہو گئے۔ لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے شوہروں کے انتظار میں، بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اپنے بھائیوں کے انتظار میں۔ تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ رضا ربانی صاحب تشریف فرما ہے، عثمان کاکڑ صاحب ہیں، خٹک صاحب ہیں، بشرا گور صاحبہ ہیں، بنگالی صاحب ہیں، جتنے بھی دوست یہاں پہ تشریف فرما ہے، ہر وقت انہوں نے یہ بات کی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مت کرو، ان معاملات سے ملک نہیں سدھرے گا۔ اگر صرف حقیقی معنوں میں یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل جو ہمارے رائٹس ہیں 8 سے لے کر 28 تک وہ بنیادی حقوق ہیں۔ بنیادی حقوق کیا ہے کہ آپ کو آزادی ہے اپنی رائے کا۔ بنیادی حقوق کیا ہے کہ آپ جو ہے اپنی تنظیم بنا سکتے ہو۔ بنیادی حقوق یہ ہے کہ آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہو۔ آج اگر کوئی تنظیم بناتا ہے، اگر اپنی آواز بلند کرتا ہے، جیسے ایک بہن نے کہا، یہ بھی ان کو ناگوار ہے۔ پریس پہ یعنی ایک غیر اعلانیہ یہاں پہ ماشاءاللہ ہے، پریس پہ قدغن ہے، الیکٹرک میڈیا پہ قدغن ہے۔ کوئی ایک آدھ صحافی اگر جرأت کا مظاہرہ کرتا ہے اور وہ بات کرتا ہے جو انصاف پہ مبنی ہے، جو حقائق پہ مبنی ہے،
وہ ان کو ناگوار گزرتا ہے۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اس طریقے سے معاملات نہیں چل سکتے۔ انٹرنیشنلی تو ویسے بھی جو ایک بحران ہے، کیفیت ہے، جیسے بنگالی صاحب نے کہا کہ ابھی ایک ہی اسٹیٹ بینک رہ گیا ہے، آپ اسٹیٹ بینک کو بھی گروہی کر رہے ہیں، دوسرے تو سب گروہی ہو گئے۔ حالت تو یہ، ہم سی پیک کی بات کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں گوادر گیا تھا تو کسی نے مجھے کہا، میں تو حیران ہو گیا، انہوں نے کہا 100 سال کا انہوں نے لیز پہ دیا ہوا ہے، اب ان کے اپنا جہاز بھی آتا ہے، ان کے اپنے جہاز اگر وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو چائنا کہتا ہے مجھے دن کا 15 لاکھ روپے دو، ایک دن کا، اپنے جہاز کے لیے 15 لاکھ روپے ان سے لیتا ہے۔ تو دیکھیں جب کوئی بھی ملک، مجھے یاد ہے، معاشی طور پہ ترقی نہیں کر سکتا کہ اس کے اپنے شہری جو اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کریں۔ میر صاحب نے کہا تھا ایک دفعہ کہ یہ جو معیشت ہے اور جو ترقی ہے وہ چڑیا ہے جو امن کے ٹہنی پہ بیٹھتا ہے۔ جب امن نہیں ہوگا تو ترقی نہیں ہوگی، جب لوگ جو اپنے آپ کو غیر محفوظ کریں گے تو ترقی نہیں ہوگا۔ آپ آئین خود بناتے ہیں، پارلیمنٹ اس کو بناتا ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہے، ایک پہ ایک آرڈیننس، ایک پہ ایک آرڈیننس، بھائی کیوں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں یہاں پہ اپنے دوستوں سے، بالخصوص ہم بھی پی ڈی ایم کے سے ہیں، پشتونخوا ملی عوامی پارٹیوں، اب مصلحتیں نہیں ہونی چاہیے، مصلحتوں سے بالا تر ہو کر، جیسے بشرا صاحب نے کہا کہ ایک جو ایسی مزاحمت ہو کہ آئین کی بالادستی ہو، انسانی حقوق کی بالادستی ہو، یہاں پہ لوگوں کو جس طریقے سے مسنگ کر رہے ہیں ان کو آپ لے آؤ، آپ کے شہری ہیں۔ آج اس کی جو ہے بیوی یہاں پہ چیختی ہے، پکارتی ہے کہ میرے شوہر کو لے آؤ، اس کے بچے پوچھتے ہیں کہ میرے بابا نے کیا جرم کیا ہے۔ تو ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے آپ لے آؤ، ان کو سامنے لے آؤ کہ بھائی آپ نے یہ اعتراض کیے ہیں، آپ نے یہاں پہ آئین کی پامالی کی ہے، یہاں اپنے ملک کے خلاف سازش کی ہے، کیا کیا ہے؟ تو دیکھیں یہاں پہ یہ جتنی بھی صورتحال ہے، ہمارا بلوچستان ایک اپنا ایک اس کا پس منظر ہے، اس کے اپنے ایک بہت بڑا تاریخی پس منظر ہے۔ اس حوالے سے آپ نے یا جو ہماری جو ریاست ہے، اتنا یہ صوبہ جو وسائل سے مالا مال، آپ نے کیا کیا؟ میں پھر آتا ہوں، جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں جو مسنگ ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ماوا بھی بیٹھا ہوا ہے، نصر اللہ بھی بیٹھا ہوا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، میری بہن جب ہماری حکومت تھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ تھے۔ ڈاکٹر مالک صاحب سے جب بھی ماما خدیر جاتا تھا اسی وقت اس سے ملتا تھا، مجھے پتہ ہے جتنا ممکن ہو سکا انہوں نے مدد کی، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ واقعی آج جو ہے میری بہن جاتی ہے وزیر اعظم سے بھی ملتی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ کہ میں آپ کو خوشخبری کب سناؤں گا۔ تو یہاں پہ انہوں نے مفلوج کیا ہوا ہے، اور اس مفلوج سے پارٹیوں کو، پارلیمنٹ کو نکالنے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے بنگلہ دیش میں جب لوگ متحد ہو گئے تو آج کسی جو ہے فوجی کو جرأت نہیں ہے کہ وہ اقتدار پہ قبضہ کرے۔ یہاں پہ وہ کرنا ہے، اور اس کے لیے کیا ہے، تمام مصلحتوں سے بالا تر ہو کر جتنے بھی جماعتیں جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، انسانی حقوق پہ یقین رکھتے ہیں، حقیقی وفاقیت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ متحد ہوں اور اپنے مصلحتوں کو ایک طرف رکھیں، اور ابھی سمت کو سیدھا کریں گے تو ہمارا جو ہے سیاست صحیح ہوگی، معاشرہ صحیح ہوگا، ریاست صحیح ہوگا، اس میں فلاح ہوگا، اس میں امن ہوگا، اس میں ترقی ہوگا۔ بہت بہت مہربانی۔